अस्सलाम वालेकुम। अलबरकत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से मैं समीना काज़ी कोविड-19 के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और कोविड-19 के बारे में बात करने के बाद हम रमज़ान के हवाले से भी इस सिलसिले में बात करेंगे कि किस तरह से इस लॉकडाउन पीरियड को अच्छे से गुजारा जाए, बेहतर तरीके से गुजारा जाए। कोविड-19 के लिए एक थोड़ी सी याद दहानी कि हमें बढ़ते हुए लॉकडाउन पीरियड में ज़ाहिर सी बात है इंसान बहुत परेशान हो रहा है। वो जो मार्च से शुरू हुआ था हमारे यहाँ लॉकडाउन, वो बढ़ते बढ़ते अब मई हो गया है और अभी भी पता नहीं है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। सूरत हाल कोई बेहतर नज़र नहीं आ रही है और अलीगढ़ ग्रीन जोन से होता हुआ रेड जोन में पहुंच गया है। केसेस, नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में जो एहतियाती तदाबीर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लॉकडाउन पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसको हमें मेंटेन करना है। और ये एक पूरा चैलेंज है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, सिर्फ हम इंडियंस के लिए नहीं, अलिगेरियंस के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये एक चैलेंज बन कर के ये कोरोना वायरस हमारे सामने आ गया है। इंसान अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहा था और सोच रहा था कि उसने हर चीज़ के ऊपर फतह हासिल कर ली है, लेकिन खालिकी कायनात ने उसको ये दिखा दिया कि वो जब चाहे और जिस वक्त चाहे, जिस लम्हा चाहे, किस कदर छोटी सी मखलूक से उसने इंसान को लाचार बना दिया है। ये सोचने और देखने और समझने का मकाम है हम सब लोगों के लिए। तो बढ़ते हुए लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों को अपना पेशेंस बनाए रखना है और आगे बढ़ने से पहले हम एक थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज़ कर लें कि किस तरह से हम इस स्प्रेड को रोक सकते हैं। कोरोना वायरस में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन है। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एक इंग्लिश की कहावत है। यानी क्योर से ज़्यादा अच्छा है कि इंसान एहतियात कर ले। हमें मतलब बीमारी हो जाए और हम उसका इलाज करें, उससे बेहतर है कि हम पहले ही उसके एहतियाती तदाबीर कर लें। तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे जो प्रिवेंशन टिप्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लगातार हाथ धोना, मास्क पहनना, अच्छा खाना खाना, जानवरों से दूरी बनाए रखना और बहुत अच्छा पका हुआ खाना खाना, बाहर का खाना आप ना खाएं। हेल्दी अपने आप को रखें, अपने फ़िज़िकल वेलबींग का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट एंड फाइन रखने की कोशिश करें और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। और अगर तबीयत ख़राब हो तो फ़ौरन के फ़ौरन डॉक्टर को दिखा लें। इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अगर हम प्रिवेंशन ले लेते हैं तो इंशाल्लाह हम बहुत सारी चीज़ों को काबू में कर सकते हैं और ये हमें नहीं छोड़ना है। देखिए, बहुत मुश्किल है घरों में अपने आप को बंद रखना, लेकिन बावजूद इसके कि मतलब ये ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने आप को घरों में बंद कर लें। इससे वो सिचुएशन आए जब कि हम हमारी ज़िंदगी ही ना रहे। देखिए, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो है वो इंसान के लिए ज़िंदगी है। ना पैसा है, ना ताकत है, ना पावर है, ना पोजीशन है, कुछ भी काम में नहीं आनी है। अगर इंसान के पास ज़िंदगी नहीं है तो उसके पास समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। स्टीव जॉब्स का नाम आपने सुना होगा, बिलियनियर थे बहुत बड़े, और उनकी डेथ जो है 56 इयर्स ओल्ड जब थे। वो 56 साल की उम्र इंसान की बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है। उनके पास बेतहाशा पैसा था, लेकिन बावजूद इसके उनको एक बीमारी हुई और उस बीमारी से उनकी मौत हो गई। लेकिन वो उनके जो आखिरी अल्फाज थे वो यही थे कि इंसान के पास चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन ज़िंदगी और अच्छी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ इज़ वेल्थ, जो पुरानी कहावतें हैं ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। हेल्थ इज़ रियली अ वेल्थ। अगर इंसान हेल्दी है तो वो कुछ भी कर सकता है, और अगर इंसान सिर्फ मालदार है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। पूरा दुनिया का पैसा मिल करके भी उसके लिए ज़िंदगी और सेहत नहीं खरीद सकते। ये एक बिटर ट्रूथ है और उसको हमें समझ लेना चाहिए। बावजूद इसके कि ये लॉकडाउन पीरियड हम लोग के लिए बहुत क्राइसिस का पीरियड है, बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास चारा ही यही है कि कोरोना को रोकने के लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम अपने घरों में क़ैद हो जाएं और जितना कम हो सके उतना बाहर निकलें। जितना एहतियात हम इसमें कर सकें अपने लिए भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, और जितना हम बचे रहेंगे उतना ही हमारे जानने वाले, हमारे आसपास के लोग। ये एक ऐसी मदद होगी जो आप अपने खुद के लिए भी करेंगे और ये मदद दूसरों के लिए भी है।
لیکن اگر ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین نہیں کی تو کنڈیشن آگے آنے والے ہفتوں میں اور بری ہو جائے گی، بہت تیزی سے پھیلے گا. تو اس وقت ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، بہت ضروری ہے. اور جیسے ہی طبیعت خراب ہو کہ فوراً ڈاکٹر کو دکھا لیں. اور یہ دیکھیے اس چیز کو ہمیں نہیں سوچنا ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو نہ دکھائیں. اور اگر نہیں دکھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آج کل بہت ساری جگہ پہ یہ بھی آ رہا ہے کہ کرونا وائرس کا کوئی علاج نہیں دریافت ہوا ہے. جو لوگ کرونا وائرس کے لیے جن لوگوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان لوگوں کو وائٹامن سی اور ہیلدی ڈائٹ اور دھوپ اور ان سب چیزوں کے اوپر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے. تو ہم وہ احتیاطی تدابیر پہلے سے ہی کر لیں. گرم پانی پیجیے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ابھی ہمارے پاس بھلے ہی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف گرم پانی پینے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کر لینے سے میرے خیال سے نقصان کچھ نہیں ہوگا. اس سے اگر ہمیں فائدہ کچھ نہیں ہوا تو انشاءاللہ نقصان کچھ نہیں ہوگا. تو گرم پانی پئیں. گرم پانی میں آپ اگر نیمبو ڈال کے بوائل کر کے وائٹامن سی اس میں ہو جائے گا اور اس پانی کو پیے. کلونجی کھائیں، ادرک لیں، یہ ساری چیزیں، تھوڑی سی دھوپ لیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نقصان تو قطعاً نہیں پہنچائیں گی اگر فائدہ لوگوں کے حساب سے نہیں پہنچا سکتی ہیں تو یہ چیز ہمیں خیال میں رکھنی ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہماری امیونٹی کو بوسٹ کر سکتی ہیں ان چیزوں کو کریں. سوشل ڈسٹینسنگ جتنا کوشش ہو سکے اتنا مینٹین کریں. باہر نکلتے وقت ماسک پہن کر کے جائیں. گھر میں جب واپس آئیں تو ماسک، ہاتھ اور پیر اپنے دھو لیں بہت اچھے سے. ہاتھ دھونے کی ایک بہت عادت ڈال لیجئے. اور ان سب چیزوں کو یہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن اگر ختم ہو گیا، کیونکہ دیکھیے لاک ڈاؤن ہم بہت زیادہ لمبے ٹائم تک ریٹین نہیں کر پائیں گے. ڈیلی کام کر کے کھانے والے لوگ وہ کتنے دن گھر میں بند رہ سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے ایک بھکمری والی نوبت آ جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دن بعد یہ لاک ڈاؤن اپلفٹ کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اس کو ریموو کر دیا جائے. لیکن جو لوگ ہیں ان لوگوں کا ماننا یہ ہے، میڈیکل ایڈوائزری جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایون ایف لاک ڈاؤن ہٹا دیا جائے، ہم لوگوں کو یہ سوشل ڈسٹینسنگ، ہاتھ دھونا، ماسک پہننا، ان سب چیزوں کو جتنا ہو سکے کم سے کم سال بھر 6 مہینہ ان چیزوں کو اپنے روٹین میں لے لینا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو کرتے رہیں تاکہ ہم اس چیز کو روک پائیں. کیونکہ ابھی بہرحال کورونا وائرس کو روکنے کے لیے نہ تو کوئی علاج درکار ہو پایا ہے، نہ کوئی ایسی پرٹیکولر میڈیسن ہے جس کا استعمال کیا جا سکے. اور یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک لیف ہے سنا مکی کے نام سے، وہ لیف کا کاڑھا بنا کر کے بھی پینے سے لوگوں کا بہت فائدہ، لوگوں نے بتایا ہے کہ بہت فائدہ ہوا ہے. یا نیم کی پتی کا پاؤڈر بنا کر کے پینے سے بھی بہت سارے لوگوں کو بہت شفا ہوا ہے. اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو پی لینے میں یا کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ان سب چیزوں کا استعمال کیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، نقصان نہیں کرے گی انسان کے ہیلتھ کو. تو ان سب چیزوں کا استعمال کر کے، گھریلو چیزیں کا استعمال کر کے اپنے آپ کو، اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کی کوشش کریے. اور کوشش کریے کہ ہم اس لاک ڈاؤن کے دوران ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو بنا کر کے دیکھیے مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے. کیونکہ مینٹل ہیلتھ اگر ہماری نہیں، دیکھیے فزیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، دے آل آر کو ریلیٹڈ، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. جتنی فزیکل ہیلتھ ضروری ہے، اگر آپ فزیکلی فٹ اینڈ فائن ہیں، آپ کے کہیں کوئی درد، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن آپ مینٹل طور پہ بہت اسٹریس میں ہیں، بہت زیادہ انگزائٹی ہے، بہت زیادہ ڈپریشن میں ہیں، بہت زیادہ سیریس کنڈیشن آپ کے لیے ہے، تو دیکھیے مینٹل ہیلتھ ویل بینگ کے اوپر بھی ہمیں کام کرنا ہے. ہم کس طرح سے اپنے مینٹل ہیلتھ کو بنا کر کے رکھیں، اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں. کیونکہ مینٹل ہیلتھ بہت ساری چیزوں سے ہماری افیکٹ ہوتی ہے. دیکھیے آج کل سب لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. جو لوگ بے روزگار نہیں ہوئے ہیں وہ گھروں سے کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر دوسری طرح کا اسٹریس ہے. بہت سارے لوگوں کو ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے، بہت سارے لوگ آئی ٹی سے فیملیئر نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو دوسری طرح کا پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور جو لوگ فائنینشیل کرائسس میں ہیں ان لوگوں کو فائنینشیل کرائسس ہے. اور جن لوگوں کے پاس فائنینشیل کرائسس بھی نہیں ہے، آئی ٹی فیملیئر بھی ہیں، ان کو دوسرے طرح کا پرابلم ہے. بھائی ان لوگوں کو ایک اچھی لگژریس اور انٹرٹیننگ لائف جینے کی عادت تھی، تو ان کی وہ انٹرٹینمنٹس رک گئے ہیں، باہر جانا رک گیا ہے، ہنسی مذاق موج مستی رک گئی ہے، تو ان کے دوسرے طرح کے اسٹریسز ہیں. تو ہر انسان کا اپنا ٹائپ آف اسٹریس ہے جو وہ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس اسٹریس کو ہمیں بہت ضرور ریلیز کرنا ہے. اور
اس کے لیے ہم اپنی چیزوں کو ریگولر کریں. گھر میں ہیں تو یہ نہیں کہ جس بھی ٹائم سو رہے ہیں جس بھی ٹائم اٹھ رہے ہیں آپ ایک اپنا شیڈیول بنا لیجئے, آرام سے سوئیے, کام کرنے کی ایک لسٹ بنا لیں, بہت زیادہ اوور لوڈ نہ ہو جائیں یا بالکل ہی بیکار نہ پڑے رہیں, اور کچھ اچھی ہابیز پک اپ کر لیجئے, اچھی ڈائٹ لیجئے اور اچھی ہابیز میں اپنے ٹائم کو انویسٹ کریے جتنا زیادہ ہو سکے. میڈیا کی بہت ساری نیوز سن کر کے اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور گھر والوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی بنائے رکھیے. دیکھیے کنیکٹیویٹی بنانے کے لیے ہمارے پاس آج کل بہت سارے ذرائع ہیں. ہم فون کالز کے ذریعے اپنے جو بہت سارے رشتہ دار ہیں, ہمارے بھائی بہن, ہمارے ماں باپ اگر ہم سے دور رہتے ہیں تو ہم ان سے کنیکٹیویٹی اپنی بنائے رکھیں, اس کی حال چال پوچھیں, گھر کے بڑے بزرگوں کے ساتھ اپنی کنیکٹیویٹی بنائیں. اور یہ بڑا گولڈن ٹائم ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اپنے فیملی کے ساتھ اپنے اچھے ریلیشنز کر سکتے ہیں. جو ایک ٹائم ہوتا تھا ہم کہتے تھے کہ مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے, تو آج ہمارے پاس بہت فرصت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دن بھی دکھایا کہ آج ہم فرصت سے بیٹھے ہیں, تو اس فرصت کے لمحات کو اپنے ریلیشنز بلڈ اپ کرنے کے لیے لگائیے. فون کالز پہ بات کر لیجیے, اور گھر میں ہے تو گھر میں اپنے بزرگوں کو, اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے تاکہ ہم ایک اچھا ریلیشن بلڈ اپ کر سکیں. اپنی کیئر کریے, اپنے بچوں کی کیئر کریے, بچوں کے ٹائم کو دیکھیے, ان کے روٹین کو دیکھیے. ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے. اور ان سب چیزوں پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اب ہمیں, کیونکہ رمضان بھی چل رہا ہے, تو رمضان کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہاں پہ کچھ بات کروں گی. رمضان 2020 بہت ہی ڈفرینٹ رمضان ہونے ہے ہمارا, جس میں نہ تراویحیں ہو رہی ہیں, نہ مسجدوں میں لوگ جا پا رہے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے بھی. تو بہت سٹریس میں ہیں لوگ, مرد حضرات بہت زیادہ سٹریس میں ہیں, کیونکہ ان کا بہت سارا ٹائم جو عبادت میں اچھے سے گزر جاتا تھا وہ نہیں گزر پا رہا ہے, اور اس کا بھی غصہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, اور وہ سارے سٹریسز بھی کہیں نہ کہیں ہمارے بیہیویئر پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت ہی ٹائم کو اپنے صحیح سے مینیج کرنا ہے, اور اپنے اس غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے. ہمیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ کر کے قبول کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہم لوگوں کو دکھایا ہے, اس سے ہم کچھ عبرت بھی لیں. یہ سوچیں کہ شاید ہم اچھے سے نمازیں نہیں پڑھ پا رہے تھے, اپنے بزی اسکیڈیول کی وجہ سے بہت سارے لوگ نمازیں ترک کر دے رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا ہے کہ ہم لوگ بالکل مصروف بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیز ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اور اگر ایکسیپٹنس رہے گا تو پھر بہت زیادہ اسٹریس نہیں ہوگا. کیا کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کیا وہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں, اور قرآن پڑھیں, بہت سارے اذکار جو ہیں وہ کریں, اسلام کے بارے میں پڑھیں, چیریٹی کریں. اور کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بھائی غلط چیزیں اوائڈ کریں, کھانا پینا اوائڈ کریں, غلط چیزوں کو دیکھنا اور غلط زبان استعمال کرنا اوائڈ کریں. پکچر اور یہ جو میوزک بہت زیادہ لوگ سنتے تھے وہ اوائڈ کریں. اب رمضان کے دوران ایک دوسرے سے لڑائیاں نہ کریں, غیبت اور چغلخوری والی جو چیزیں ہوا کرتی تھیں وہ نہ کریں رمضان میں. یہ ساری چیزیں اوائڈ کرنے والی ہوتی ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ کیونکہ وہ سٹریس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں, اور رمضان میں ان جنرل رمضان بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو غصہ زیادہ آنے لگتا ہے, ایمٹی اسٹمک ہونے کی وجہ سے لوگوں کا غصہ کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے. اور اب تو پورے ٹائم لوگ گھر پہ ہیں, نہ باہر جا پا رہے ہیں, کیونکہ باہر جانا, دیکھیے باہر جا کے آپ بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں, لیکن اب باہر جانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. تراویح میں بھی مرد حضرات باہر 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ باہر عشاء کے بعد چلے جاتے تھے, ایک دوسرے سے ساتھ مل کر کے بہت ساری چیزیں آپ پینٹ اپ اپنا جو فیلنگس ہوتی ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں, اور بہت ریفریش ہو کر کے گھر میں لوٹتے ہیں. لیکن ابھی جب پورے ٹائم ہم گھر پہ موجود ہیں تو وہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور اس سے اگر آپ نے سنا ہو تو لاک ڈاؤن پیریڈ میں ویسے بھی بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس بڑھ چکا ہے, بہت زیادہ تشدد ہو رہے ہیں بچوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اس رمضان کو آپ لوگ بہتر طریقے سے گزاریں, اور کوشش کریں کہ اپنا وہ غصہ جو ہے اس کو احادیث اور جو سننا ہے اس طریقے سے اپنے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر ہم یہ دیکھیں تو ان ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہے کہ بیسٹ آف یو آر دا بیسٹ آف ٹو دیئر فیملیز, یعنی وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں وہی اچھے لوگ ہیں. تو اس چیز کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اس رمضان میں اپنے اوپر پورا کنٹرول رکھنا ہے, اور اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے گھر کے بزرگوں کے ساتھ بہت کنٹرول, اپنے پیشنس کے ساتھ رہنا ہے. اور گھر کے بزرگوں کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ بزرگ حضرات کو بھی بہت غصہ آتا ہے, وہ لوگ بھی بہت زیادہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں.
اور بچوں کے ساتھ یا گھر کی لیڈیز کے ساتھ. تو ہر انسان اپنے طور پہ، چاہے وہ عورتیں ہوں، عورتیں اپنے طور پہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. عورتیں بھی دن بھر کام کر رہی ہیں، اور دن بھر کام تو پہلے بھی کرتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ شاید وہ دن بھر کام نہیں کرتی تھیں. ایسا نہیں کہ ساری عورتیں ورکنگ لیڈیز ہی ہیں، لیکن پہلے اور اب میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ باہر جاتے تھے، اپنے آپ کو ریفریش کر لیتے تھے، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں، کوئی بھی ہو، بچے ہیں. ہر انسان جب باہر جاتا ہے تو ایک ریفریشنگ زون میں ہو کر کے آتا ہے، اپنے آپ کو فریش کر کے آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی سے بات کریں، یا باہر گھوم کر کے بھی آپ کو تھوڑا سا سیٹسفیکشن مل جاتا ہے، تو یو گیٹ ریفریشڈ. اب گھر میں ہی ہے، صبح سے شام تک وہی ایک ماحول ہے، مناٹنی سے ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اسٹریس بڑھ رہا ہے. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ عورتیں بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں. اب کام ہے، کام کا مطلب بڑھ گیا ہے، پورے ٹائم لوگ گھر میں ہیں تو چیزیں بڑھ جاتی ہیں، صفائی کا کام بھی بڑھ جاتا ہے، کھانا پکانے کا بھی کام بڑھ جاتا ہے. تو اس غصے کو مطلب آپ ایک دوسرے پہ نہ نکالیں، بلکہ اس کو مینیج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے ورک لوڈ کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں. مرد حضرات عورتوں کا کام میں ہاتھ بٹائیں، جب ظاہر سی باتیں باہر نہیں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ ان سب چیزوں کو ایک ساتھ مل کر کے مینیج کریں، اور ایک ساتھ مینیج کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا آپ کو ایک رزلٹ نظر آئے گا. اگر آپ دیکھیں تو احادیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی عورتوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے، گھر کے سارے کاموں میں مدد کرتے تھے. تو ہم انہی چیزوں کو، ان سنتوں کو ریوائیو کریں، اور ان سنتوں سے اپنی زندگیوں کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ ایک لکھا ہوا ہے کوٹ کہ یور دین از اپان یور اخلاق، نو میٹر ہاؤ مچ آف دا قرآن یو ہیو میمورائزڈ، ہاؤ مچ سنہ اور نفل پریئرز یو فلفل، ہاؤ مچ اسلامک نالج یو ہیو، if you lack basic manners and virtue, especially the way you treat people, you lack the basic foundation of true ایمان. جیسے ایک گھر کی ایک عمارت کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے، جتنی اچھی عمارت کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے اتنی زیادہ اچھی آپ عمارت بلڈ اپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کی جو ہے جو ایمان کی عمارت ہے وہ آپ کے اخلاق کے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ کی فاؤنڈیشن اچھی نہیں ہے، یعنی آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو وہ عمارت بہت لمبے ٹائم تک کھڑی نہیں رہ سکتی ہے. اس لیے آپ حضرات سے بہت شائستہ گزارش ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اخلاقیات پہ تھوڑا، ہم سب لوگ، آپ سب لوگ نہیں بلکہ ہم سب لوگ اپنے اخلاقیات پہ تھوڑا سا کام کریں، اس کا دھیان رکھیں، اور رمضان کے اس پاک مبارک مہینے کو اچھے سے اچھی طرح سے گزاریں. تھوڑا سا ایک ریمائنڈر کے طور پہ کہ اپنا کنٹرول کریں ٹیمپر، گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، بڑے لوگوں کی، بچوں کی اور ایلڈرلی لوگوں کی مدد کریں، اور ان کا خیال رکھیں. جتنا ہو سکے چیریٹی کریں اس وقت. بلکہ وہ جو ہم عید پہ شاپنگ کیا کرتے تھے، اس بار سب لوگ ایک پلیج کریں کہ اس بار نو شاپنگ فار عید، کیونکہ ہم نے نہ تراویح مسجدوں میں پڑھی ہیں، نہ اس طرح سے ہم اپنے آپ کو ڈیووٹ کر پا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں ہمیں یہ اس بار کوشش، اور بہت ضرورت مند لوگ ہیں اس وقت، لوگوں کی ضروریات بڑھ چکی ہیں، بہت سارے لوگ بہت پریشان ہیں فنینشلی. تو ہم جتنا بھی میکسیمم ہو سکے چیریٹی تو ہم دیتے ہی تھے، زکوٰۃ دینا تو ہمارا فریضہ میں ہے، لیکن اس بار وہ جو چیزیں جو ہماری جن چیزوں پہ ہم اسپینڈ کرتے تھے عید کے مہینے میں اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، تو وہ ڈیکوریشن آئٹمز آپ نہ خریدیں، وہ گھر کے وہ نئے کپڑے نہ خریدیں، اپنے اچھے کپڑے پہنیں اس دن، عید کے دن دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، سب سے بیسٹ کلوتھس جو آپ کے پاس ہیں وہ پہنیں. لیکن نئے کپڑے کے بجائے وہ جو پیسہ بچ رہا ہے اس کو چیریٹی کے لیے استعمال کریں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی مدد کر پائیں. اور زکوٰۃ کے لیے دیکھیے، زکوٰۃ تو غریب کا حق ہے، وہ حق دیتے وقت ہم لوگ بہت وہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر زکوٰۃ لینے والے لوگ نہ ہوں تو ہم کہاں دیں گے. تو یہ ہمارا ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہم سے زکوٰۃ لے لیتے ہیں. اور میکسیمائز کریں اپنی چیریٹی کو، زکوٰۃ کے سوا صدقہ خیرات کریں جتنا ہو سکے، اور ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو سفید پوش لوگ ہیں، اور جو لوگ مانگ نہیں پاتے ہیں، جن کے اندر مانگنے کی ہمت نہیں جٹا پاتے لوگوں سے، تو اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ عبادت اور نماز پڑھنے میں اپنے ٹائم کو خرچ کریں. اور آنے والے ٹائم میں کیونکہ اکانومی بہت ویک ہو چکی ہے، ہر انسان کی اکانومی بہت ویک ہو چکی ہے، تو اس کے لیے پیسے جمع کر کے رکھیں.
مطلب فضول خرچی بالکل نہ کریں. جہاں ضرورت ہو بالکل اتنا ہی پیسہ خرچ کریں جہاں پہ آپ کو جتنی ضرورت ہے. آئی ٹی اسکلز بہت زیادہ آنے والے ٹائم میں امپورٹنٹ ہونے والی ہیں، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اور آپ اپنا اور ٹائم اس چیز کو سیکھنے میں گزاریں، تاکہ آنے والے ٹائم میں جب ان امپلائبلٹی زیادہ بڑھ جائے گی تو آئی ٹی اسکل والے لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے آنے والے ٹائم میں. تو اس کو ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں، پیشنس رکھیں اپنے اندر، سٹریس نہ لیں، ڈپریشن میں نہ جائیں، انگزائٹی اپنے اندر نہ بڑھائیں، پیشنس کے ساتھ اس ٹائم کو گزاریں. اور انکم انکوالٹی کے اوپر کام کریں، کیونکہ آنے والے ٹائم میں جو غریب ہے وہ تو غریب، جو امیر ہے وہ تو امیر ہی رہے گا، لیکن غریب کی غریبی غربت بڑھتی چلی جائے گی. تو جو لوگ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ لوگ کچھ کر سکیں، وہ غریب طبقے کے لیے کچھ ایسے ذرائع فراہم کریں جس سے ان کی روزگار بڑھ سکے. وہ اپنے آپ کو، اور پیسہ دینا از ناٹ دا سلیوشن آف دا پرابلم. لوگوں کو روزگار دینے کی کوشش کریں، لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایسے موقع فراہم کرنے کی کوشش کریں جس سے وہ اپنی بے روزگاری کو دور کر سکیں. بٹھا کے کھلانا کسی کے لیے سلیوشن نہیں ہے، اس کے لیے ایک موقع فراہم کرنا ضروری ہے. اور بی کمپیشنیٹ، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور امپیتھیٹک ہونے کی ضرورت ہے. سب کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریے، ان کی پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کریے. دیٹ کوڈ بی دا بیسٹ ان دس منتھ آف رمضان. اور اس طرح سے ہم لوگ اپنا پورا اوور آل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم یہ ساری چیزیں اپنے کر لیں. اسپریچول ڈیولپمنٹ، ظاہر سی بات ہے، نماز، عبادت، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا. میسج آف قرآن جو ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے، ہمارے پاس ٹائم ہے کہ آج ہم اس قرآن کو معنی کے ساتھ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے اس کو صحیح طرح سے انٹیل کر پائیں. اور جب اس کو انٹیل کر لیں گے تو ہمارے اندر ایموشنل کمپیٹیبلٹی اپنے آپ آ جائے گی. ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا چاہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان سب چیزوں کی، ہر قرآن میں ہر جگہ ان سب چیزوں کی بات ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھیں، اپنی مینٹل کیپیبلٹی، اپنا فزیکل کیپیبلٹی اور اپنی سوشل ویل بینگ کو بنا کر کے رکھیے. کوشش کریے کہ یہ رمضان ہمارے لیے ایک بہتر رمضان کی طرح گزرے. ہیلتھ از ناٹ جسٹ اباؤٹ واٹ یو آر ایٹنگ اور ڈوئنگ، اٹ از اباؤٹ واٹ یو آر تھنکنگ، فیلنگ اینڈ سیئنگ. یعنی صرف کھانا اور پینا ہی کرنا ہی ضروری، مطلب سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل ہیلتھ آپ کی تھنکنگ اسکل پہ بھی ہے، آپ کے سوچنے کے نظریے پہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، یہ سب چیز. تو ٹرائی ٹو بی یور سیلف، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ٹرائی ٹو لاک ڈاؤن ڈومیسٹک وائلنس ڈیورنگ دس لاک ڈاؤن. یعنی ڈومیسٹک وائلنس کو جتنا ہو سکے اتنا کوشش کریے اپنی طرف سے. ہر انسان، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں گھر کے، ہر کوئی کوشش کرے کہ ڈومیسٹک وائلنس نہ بڑھے. کیونکہ ایک طرف سے تالی نہیں بجتی، دونوں طرف سے ہوتی ہے. اگر ایک کو غصہ آ رہا ہے دوسرا چپ ہو جائے، چیزیں اپنے آپ کام ڈاؤن ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اس وقت اس چیز کو لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اس لاک ڈاؤن میں، جس کی وجہ سے ہمارا گھریلو تنازع بگڑ رہا ہے. ہمیں اپنے گھروں کو بچا کے رکھنا ہے. ٹیک یور ٹائم، وش یو آل دی بیسٹ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو اچھا رکھے. ہم عید آئے تو انشاءاللہ ہم لوگ ایک نیا دن دیکھیں اور یہ جو پرابلم ہمارے پر آئی ہے انشاءاللہ وہ دور ہو پائے. اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اسٹے اویئر اینڈ اسٹے کام. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر.